जोगी ने कहा, एक शहर में दो सगे भाई रहते थे। शक्ल सूरत एक सी, तबीयत नेक, दोनों को सैर व शिकार का बहुत शौक था। एक रोज़ शिकार खेलने जंगल में जाते थे कि हिरन सामने आया। छोटे भाई ने तीर चलाया, निशाने पर ना लगा। हिरन चौकड़ियाँ भरते हुए भागा। दोनों ने ताक़ुब किया। तमाम दिन हिरन के पीछे अपने घोड़ों पर सरपट भागते गए। शाम के करीब बड़े भाई ने जो तीर मारा तो हिरन डगमगा कर गिरा। दोनों भाई फ़ौरन घोड़े से उतरे और हिरन को ज़िबा किया। दिन भर की दौड़ से घोड़े पसीने पसीने हो गए थे। दोनों भाई भी थक कर चूर हो गए थे। तमाम दिन की भूख प्यास से बेहाल हुए जा रहे थे। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ चुनकर हिरन के गोश्त के कबाब बनाए, दोनों ने खाए। फिर करीब के चश्मे से पानी पिया, घोड़ों को भी पिलाया। पानी पीते ही सुस्ती सी मालूम हुई, रात भी हो गई थी, इसलिए वहीं ठहरने का इरादा किया। घोड़ों की बागें एक दरख्त से अटका दी और ख़ुद चांदनी रात में उस जंगल की सैर करने लगे। छोटा भाई बड़ा अक्लमंद था। बड़े भाई ने कहा, लो भाई, आज हम तुम्हारी अकल का इम्तिहान करते हैं। भला ये तो बताओ कि इस वक्त हमारे शहर का यहाँ से कितना फ़ासला है और समत कौन सी है। दूसरी बात ये बताओ कि हिरन के कबाब हमने पहले भी कई बार खाए हैं, लेकिन जो मज़ा आज आया है वो पहले कभी नहीं आया। इसकी क्या वजह है? छोटा भाई सुनकर हंसा और कहने लगा, ये तो बहुत आसान बातें हैं। हमारा शहर यहाँ से 100 कोस के फासले पर है और दलील इसकी ये है कि मेरा घोड़ा इसी चाल से चले तो दिन भर में 100 कोस सफ़र तय करता है और समत सितारों से साबित होती है कि शुमाल है। रहा हिरन के कबाब खाने का गैर मामूली मज़ा, तो ये बेवक़्त खाने की वजह से था। दिन भर की भाग दौड़ की वजह से भूख खुलकर लगी हुई थी और भूख में चने भी बादाम मालूम होते हैं। बड़े भाई ने यह सुनकर कहा, वाकई तेरे अक्लमंद होने में कलाम नहीं। छोटा भाई कहने लगा, अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह को खुदा के फजलो करम से गैब से कोई ना कोई ऐसा सामान पैदा होगा कि पिछले सब गम भूल जाएंगे। आइंदा ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। बड़े भाई ने हैरान होकर कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? छोटा भाई हंसा और बोला, बात यह है कि आज 100 कोस का सफ़र बसद आफत तय किया। भूखे प्यासे रहे लेकिन दिल बशाश है। बड़े भाई ने कुछ जवाब ना दिया। दोनों कुछ देर तक सैर करते रहे, फिर आराम करने का इरादा किया। छोटे भाई ने कहा, यह जंगल सुनसान है। सांप, बिच्छू, भेड़िए, शेर और दूसरे जानवर कसरत से हैं। अगर हम दोनों सो गए तो खुदा जाने क्या हो। 3 पहर रात बाकी है। 1.5 पहर जागता हूँ, तुम सो रहो। फिर 1.5 पहर तुम होशियार रहना और मैं ज़रा आराम कर लूँगा। बड़े भाई को ये सलाह बहुत पसंद आई। वो सो रहा था और छोटा भाई जागता रहा। कुछ देर तक तो भाई के पास बैठा रहा, फिर तीर कमान हाथ में उठाकर टहलने लगा। जब रात आधी हुई तो उसी दरख्त पर 2 जानवर आपस में अपनी अपनी तारीफ़ करने लगे। ये जानवरों की बोली समझता था। फ़ौरन कान पर आवाज़ लगा दिए। एक परिंदे ने कहा, मेरे गोश्त में ये तासीर है कि जो खाए एक लाल तो पहले दोपहर के बाद उगले, फिर हर महीने एक लाल उसके मुंह से निकले। दूसरे परिंदे ने कहा, जो शख्स मेरा गोश्त खाए उसी रोज़ बादशाह हो जाए। वो दोनों जानवरों की बातें समझकर दिल में नहायत खुश हुआ। फ़ौरन कमान पर तीर चढ़ाया और दोनों परिंदों को एक ही तीर से मार गिराया। फ़ौरन दोनों को ज़बह किया। दिन की बची खुची लकड़ियाँ सुलगाकर कबाब बनाए। जिसके गोश्त में सल्तनत का जायका समझा था उसे खुद खाया और दूसरा बड़े भाई के वास्ते उठा रखा। छोटा भाई इतना खुश था कि तमाम रात आप जाग कर पहरा देता रहा। बड़े भाई को तकलीफ़ ना दी। जब सुबह हुई और बड़ा भाई नींद से बेदार हुआ तो छोटे भाई ने रात के बचा कर रखे हुए कबाब उसके सामने ला रखे। वो खामोशी से उन्हें खा गया और कुछ दरियाफ्त ना किया। 2 घड़ी दिन चढ़े। जब छोटे भाई ने लाल उगला तब वो समझा कि हमने तो बहुत तदबीर की, लेकिन सल्तनत बड़े भाई की किस्मत में थी। लाल लेकर बड़े भाई की खिदमत में पेश किया और उसे रात का सारा माजरा कह सुनाया और कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको जल्द कोई सल्तनत हाथ आएगी। मेरी तरफ़ से ये लाल बतौर नज़र कबूल कीजिए। बड़ा भाई उसकी सादतमंदी से बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सामने कोई आबादी मालूम होती है। मैं इस लाल को किसी के हाथ फ़रोख्त कर आता हूँ। इतनी देर तुम घोड़ों के पास रहो। अगर अपने शहर चल कर इस लाल को बेचा तो लोग ना जाने क्या ख्याल करें, हमें चोर समझें या हाकिम को जाकर ख़बर कर दें, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर बड़ा भाई लाल लिए आबादी की तरफ चला। जब शहर के दरवाज़े पर पहुंचा, वहां खलकत का हुजूम देखा। उस मुल्क का रिवाज ये था कि जब वहां का बादशाह फोत हो जाता तो उसकी कफन दफन से फारिग होने के बाद शहर के लोग वज़ीर आज़म के हमरा शहर के दरवाज़े पर सुबह ही सुबह आते।
جو مسافر اس روز سب سے پہلے باہر سے آتا اسے اپنا بادشاہ بناتے۔ اتفاق کی بات کہ وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، لوگ رواج کے مطابق شہر کے دروازے پر آئے ہوئے تھے۔ بڑا بھائی جیسے ہی وہاں پہنچا، سب نے جھک کر سلام کیا، تخت پر بٹھایا، نظریں دیں اور شادیانوں کی گونج میں شاہی محل میں جا داخل کیا۔ پہلے دن کے جوش و خروش میں اسے چھوٹے بھائی کا خیال نہ آیا۔ دوسرے دن جو تخت پر بیٹھا تو اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں، فوراً پیادوں کو اس جگہ کا پتہ بتا کر روانہ کیا کہ اس صورت کا نوجوان اور 2 گھوڑے وہاں موجود ہیں، فوراً لا کر حاضر کرو۔ حکم کے مطابق پیادے گئے اور دوپہر تک تمام جنگل چھان مارا، نہ وہ نوجوان ملا اور نہ گھوڑے، خالی ہاتھ واپس آئے۔ پیادوں کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوا، لیکن سوچتا تھا کہ اب کیا کروں، اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں۔ ناچار اس کی جدائی کا داغ دل میں لیے اپنی سلطنت کا کاروبار سنبھالا۔ بھائی تو نہیں ملا تھا، لیکن بے نشان بھائی کی نشانی لال کی صورت میں اس کے پاس تھی۔ اسی لال کی بدولت اسے تخت و تاج ہاتھ آیا تھا۔ وہ اس لال کو مبارک سمجھتا، ہر روز دربار میں لاتا، اپنے امیروں وزیروں کو دکھاتا، وہ بھی اس کا دل خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لال کی تعریفیں کرتے۔ اب ذرا چھوٹے بھائی کا حال سنیے۔ وہ بیچارہ بڑے بھائی کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے ایک خوفناک اور بد شکل جانور آیا اور اسے اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ جانور کو دیکھ کر گھوڑوں نے ڈر کے مارے باگیں توڑا لیں اور جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ خدا کی شان کہ ایک بھائی سلطنت کا مالک ہوا اور دوسرا موذی جانور کے چنگل میں پھنسا۔ وہ خوفناک جانور چھوٹے بھائی کو اپنے پنجوں میں دبائے نہ جانے وہاں سے کتنی دور تک اڑتا چلا گیا۔ آخر جب تھک گیا تو ایک درخت پر جا بیٹھا۔ یہ درخت ایک کنویں کی منڈیر پر تھا۔ جانور جو درخت پر بیٹھا تو چھوٹا بھائی اس کے پنجوں سے چھٹ کر کنویں میں جا گرا۔ زندگی باقی تھی، اس لیے نہ جانور کے پنجوں سے کوئی تکلیف پہنچی، نہ کنویں میں گرنے سے کوئی چوٹ آئی۔ وہ جانور تو تھوڑی دیر تک درخت پر آرام کرنے کے بعد پھر کسی طرف کو اڑ گیا۔ یہ بیچارہ اسی کنویں میں پڑا رہ گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اسی روز ایک قافلے کا اس طرف سے گزر ہوا۔ کنواں دیکھ کر قافلے کے کچھ لوگ ڈول اور رسی لیے پانی لینے آئے۔ کنویں میں ڈول ڈالا، چھوٹے بھائی نے موقع غنیمت جانا، اچک کر ڈول میں بیٹھ گیا۔ قافلے والوں نے جب رسی اوپر کھینچ ڈول باہر نکالا تو اس میں پانی کی جگہ ایک نوجوان کو بیٹھے پایا۔ وہ لوگ اسے اپنے قافلے کے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے اس کا حال پوچھا، اس نے جیسا موقع دیکھا ویسا بیان کیا۔ اس کی باتوں سے خوش ہو کر سردار نے اسے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور کچھ دن بعد اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اس عرصے میں 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ نوجوان نے دوسرا لال اگلا۔ قافلے کے سردار نے جو لال دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ ایسا قیمتی لال آسانی سے ہاتھ آنا مشکل ہے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ کچھ سوچ کر اس نے نوجوان کو قید کر کے شہر کے کوتوال کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اب تک بڑی اچھی طرح میری خدمت کرتا رہا ہے، آج نہ جانے شیطان نے اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا کہ اس نے میرا لال چرا لیا۔ میں اسے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں تاکہ اسے اپنے کیے کی مناسب سزا ملے۔ کوتوال نے سزا کے لیے جب قاضی سے دریافت کیا تو قاضی نے جواب دیا کہ نوجوان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، چور کی یہی سزا ہے۔ قافلے کا سردار خوش تھا کہ اب نوجوان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور لال میرے قبضے میں آ جائے گا، لیکن اس شہر کا دستور یہ تھا کہ جب عدالت میں کسی شخص پر جرم ثابت ہوتا تو سزا کے حکم کی تصدیق کے لیے سارا معاملہ بادشاہ کی بیٹی کے روبرو پیش ہوتا۔ وہ دونوں کو اپنے سامنے بلاتی، ان کے بیانات سنتی اور پھر اپنی عقل کے مطابق آخری فیصلہ دیتی۔ اس طرح کبھی تو عدالت کی دی ہوئی سزا قائم رہتی اور کبھی منسوخ ہو جاتی۔ یہ انتظام اس لیے تھا کہ وہاں کا بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور ایک لڑکی کے سوا اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی جو وارث تخت ہوتی۔ یہ لڑکی اگرچہ زیادہ عمر کی نہ تھی اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی عقل اور دانائی کو دیکھ کر سب اش اش کر اٹھتے تھے۔ اپنی خدا داد عقل سے کام لیے ایسے فیصلے کرتی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ دستور کے مطابق نوجوان کا معاملہ بھی شہزادی کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے نوجوان اور قافلے کے سردار دونوں کو بلایا۔ پہلے قافلے کے سردار سے ماجرا دریافت کیا، اس نے وہی قصہ سنایا جو کوتوال سے کہا تھا۔ پھر شہزادی نوجوان سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، تم نے قافلے کے سردار کا بیان سن لیا، اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا،
شہزادی صاحبہ آپ روشن ضمیر ہیں، ہم مصیبت زدہ بے جرمی ہیں، اسیر ہیں، اس شخص نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ شہزادی عقل کی پتلی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ آج تک کسی چور نے حاکم کے سامنے اس طرح بے جھجک اپنے چور ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اس نے اپنے مصیبت زدہ اور بے جرمی میں اسیر ہونے کے جو لفظ کہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے، اس کے اقرار میں ضرور کوئی راز ہے۔ یہ سوچ کر شہزادی نے قافلے کے سردار سے کہا، تم جاؤ، کل حاضر ہونا، اس نوجوان کو ہم یہیں قید رکھیں گے۔ قافلے کا سردار چلا گیا اور شہزادی نے نوجوان کو اپنے محل کی ڈیوڑی میں قید رکھا۔ رات ہوئی تو اس کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے نوجوان، تو نے جس انداز سے لال چرانے کا اقرار کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھید ہے، مجھے اپنے تمام حالات سے آگاہ کر۔ اسی وقت نوجوان نے تمام حالات شروع سے آخر تک شہزادی کو سنا ڈالے۔ شہزادی کے دل پر بہت اثر ہوا، نوجوان کے متعلق چوری کا شک دل سے دور ہو گیا۔ دوسرے دن اسے اپنے باپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، ابا حضور، شہر کا قاضی اور کوتوال بغیر حقیقت معلوم کیے لوگوں کو سزا دیتے رہتے ہیں، خدا کے خوف سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جسے سزا ملنی چاہیے وہ تو لال پائے اور جو بے گناہ ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بادشاہ نے قافلے کے سردار اور نوجوان سے پھر حالات دریافت کیے۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تب شہزادی نے کہا، حضور، اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہے، ان دونوں کو 1 ماہ تک اپنے پاس قید رکھیے۔ اگر اس نوجوان نے دوسرا لال اگلا تو یہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا۔ اگر جھوٹا ہو تو بے شک اسے اگلے مہینے پھانسی دے دیں۔ اس وقت بیچارے کا ہاتھ کاٹنے سے کیا ہاتھ آئے گا؟ بادشاہ کو شہزادی کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ قافلے کے سردار اور نوجوان دونوں کو الگ الگ قید میں رکھا۔ نوجوان کی برابر نگرانی ہوتی رہی۔ مہینہ ختم ہوا تو نوجوان کو دربار میں لایا گیا۔ اس نے بھرے دربار میں سب کے سامنے دوسرا لال اگلا۔ سب کو حیرانی ہوئی، شہزادی کو شادمانی ہوئی۔ بادشاہ نے اسی وقت قافلے کے سردار کا سارا مال اسباب ضبط کر کے اس نوجوان کو دلوایا اور اسے کوڑے لگوا کر خالی ہاتھ شہر بدر کرایا۔ بادشاہ کو نوجوان کی گفتگو میں عقل مندی کی جھلک نظر آئی۔ درباریوں نے بھی عرض کی کہ یہ نوجوان حضور کی عنایت کے لائق ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ وہ نوجوان درباریوں میں شامل ہوا تو اس نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے تھوڑے عرصے ہی میں بادشاہ کا دل موہ لیا۔ ہر مہینے وہ لال اگل کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا یہ حال تھا کہ کسی وقت اسے اپنے پاس سے جدا نہ کرتا تھا۔ آخر اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے اس نے شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ نوجوان اور شہزادی دونوں عیش و آرام سے شاہی محل میں رہنے لگے۔ ایک روز شاہی دربار میں کوئی تقریب تھی۔ بہت سے ملکوں کے بادشاہوں کے سفیر اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سفیر اس نوجوان کے بڑے بھائی کا بھی تھا۔ باتوں باتوں میں ہیرے جواہرات کا ذکر چل نکلا۔ اس سفیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے پاس ایک لال ایسے رنگ ڈھنگ کا ہے کہ زمین و آسمان نے اس جیسا لال کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا میں کوئی لال اس دربار کے تو کیا اس کے پاسنگ ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ بادشاہ سفیر کی یہ بات سن کر ہنسا اور وہ 10-12 لال جو اب تک نوجوان نے اگلے تھے منگوا کر اسی سفیر کو دکھائے۔ سفیر ہیرے جواہرات کی پہچان رکھتا تھا، دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، حضور، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے بادشاہ کے پاس جو لال ہے اس کا اور ان کا رنگ و روپ ایک سا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ایک ہے اور یہاں 1 درجن۔ گستاخی نہ ہو تو یہ دریافت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ حضور کو ایسے قیمتی لال کہاں سے ملے؟ نوجوان قریب ہی کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا فرزند ہے، ہر مہینے 1 لال اگلتا ہے۔ سفیر نے غور سے نوجوان کی طرف دیکھا تو اسے اپنے بادشاہ سے ملتا جلتا پایا، لیکن اس بات کا اظہار نوجوان یا بادشاہ سے نہیں کیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سفیر واپس اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ کا تو پہلے ہی معمول تھا کہ جب تخت پر آ کر بیٹھتا تو وہ لال سامنے رکھتا۔ لال کو دیکھنے پر سفیر کو وہ سارا قصہ یاد آیا۔ عرض کرنے لگا، حضور، آپ اس لال کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، بغیر اس کے تخت پر قدم نہیں رکھتے۔ یہ غلام پچھلے دنوں جس بادشاہ کے ہاں گیا تھا وہاں ایک نیا ماجرا دیکھا، اس کے پاس ایسے لالوں کی جیتی جاگتی کان ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر سارا حال سفیر سے دریافت کیا۔ سفیر نے تمام احوال بیان کیا کہ اس بادشاہ کا داماد ہر مہینے 1 لال اگلتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی شکل و صورت حضور سے ملتی جلتی ہے۔ بادشاہ کو یہ سنتے ہی یقین ہوا کہ یہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اسی وقت بادشاہ کے نام ایک خط لکھا کہ ہمیں آپ کے اس فرزند کو دیکھنے کا شوق ہے،
چند دن کے لیے اسے ہمارے پاس روانہ کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک الگ خط چھوٹے بھائی کے نام لکھا، جس میں تمام حال شروع سے آخر تک درج کیا اور لکھا کہ تخت کا مالک ہونے کے باوجود تمہاری جدائی میں دن رات بے چینی سے گزرتے ہیں۔ اس نے دونوں خط سفیر کو دے کر پھر اسی بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ منزلوں پر منزلیں مارتا، برق رفتاری سے سفر کرتا وہاں پہنچا۔ بادشاہ کا خط بادشاہ کو دیا اور چھوٹے بھائی کا خط اسے پہنچایا۔ بڑے بھائی کا خط دیکھتے ہی نوجوان کی محبت نے جوش مارا۔ اسی دن بادشاہ سے رخصت کی اجازت مانگی۔ سفیر نے شہر کا نقشہ، راستے کا پتہ سب کچھ پوچھ لیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لیے جہاز پر چڑھ اپنے بھائی کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے بھائی سے ملنے کا ایسا شوق دل میں سمایا تھا کہ کسی گھڑی دل کو چین نہ آتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جہاز کو پر لگ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی جگہ رکنا ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ لیکن قسمت کا تماشا دیکھیے کہ جب وہ شہر 10-12 کوس رہا تو سمندر میں بڑے زور کا طوفان آیا اور جہاز تباہ ہو گیا۔ جس کی موت آئی وہ ڈوب گیا اور جس کی زندگی تھی وہ بہہ نکلا۔ بڑے بھائی کو جہاز کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ چھوٹے بھائی کے لیے سراپا انتظار بنا ہوا تھا، زور و شور سے اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا کہ جہاز کے تباہ ہونے کی خبر ملی۔ فوراً 1000 سوار تیز رفتار دوڑائے کہ جس ڈوبتے اچھلتے کا پتہ پائیں فوراً حضور میں لے کر آئیں۔ انہوں نے فوراً تلاش شروع کر دی، لیکن بڑی بھاگ دوڑ کے بعد صرف شہزادی ہاتھ آئی۔ نوجوان کی کوئی خبر نہ پائی۔ شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے اور عرض کیا کہ نوجوان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، شاید وہ ڈوب گیا ہے۔ بادشاہ کے دل کو یہ نیا صدمہ تھا۔ شہزادی کو بھی اپنے شوہر کی جدائی کا رنج اٹھانا پڑ گیا۔ سوچنے لگی کہ قسمت نے یہ کیسا دن دکھایا کہ عین منزل کے قریب آ کر ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرایا۔ ادھر نوجوان کا یہ حال تھا کہ ایک تختے کے سہارے بہتا بہتا بھوک پیاس کے صدمے سہتا کئی دن بعد کنارے پر پہنچا۔ پوچھتا پوچھتا اس شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے دروازے پر پہرے داروں کو اپنا نام پتہ بتا کر درخواست کی کہ بادشاہ کو اطلاع کر دیں۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً اسے اپنے دربار میں بلایا۔ خدا کی قدرت کے ایک طویل عرصے کی جدائی اور اس کے فقیرانہ حال کی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ پہچانا۔ ادھر بھوک پیاس اور مصیبت تھی، ادھر عیش و آرام اور تخت و سلطنت۔ جب اسے شک ہوا تو شہزادی کو بلایا، ذرا پہچانو تو صحیح، کیا یہی تمہارا شوہر ہے؟ شہزادی دربار میں آئی اور پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر اس خستہ حال نوجوان کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ دونوں مجھے ابھی تک پہچان نہیں پائے۔ اس نے کہا، ایک پہر کا عرصہ باقی ہے، آج لال اگلنے کا دن ہے، لال اگلوں گا تو آپ پہچان جائیں گے، پھر کسی قسم کا شک دل میں نہ لائیں گے۔ بادشاہ کو اس کی بات کا کچھ یقین ہوا، دل میں سوچا کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے، اگر جھوٹا ہوتا تو کبھی ایک پہر کا وعدہ نہ کرتا، یقیناً یہی میرا چھوٹا۔ بادشاہ ابھی نوجوان سے کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ پردے کے پیچھے سے شہزادی کی آواز آئی، اے نوجوان، تم بہت عقل مند مشہور ہو، ایک معمہ پوچھتی ہوں، اگر تم نے فوراً اس کا صحیح جواب دیا تو پھر تمہارے متعلق کوئی شک نہیں رہے گا۔ بھلا وہ کیا شے ہے جسے ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی، غرض کے دنیا کے ہر مذہب کا شخص کھاتا ہے، مگر جب اس کا سر کاٹ ڈالو تو زہر ہو جائے، کوئی نہ کھائے اور جو کوئی کھائے تو فوراً مر جائے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا، شہزادی وہ شے قسم ہے، بھلا یہ بھی کوئی معمہ ہے؟ شہزادی یہ سن کر پردہ اٹھا کر نوجوان کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر شہزادی سے کہا، ہم تو کچھ نہ سمجھے، تم کیا سمجھ کر نوجوان کے سامنے آئیں؟ نوجوان نے عرض کیا، حضور وہ چیز قسم ہے، دنیا کا ہر شخص قسم کھاتا ہے، اس کا سر کاف ہے، اسے کاٹ دیا جائے تو سم رہ جاتا ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، جو کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ بادشاہ بھی یہ سن کر خوش ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا۔ اتنی دیر میں پہر بھر کی مدت گزر چکی تھی۔ نوجوان نے لال اگلا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر تو رہا سہا شک بھی جاتا رہا۔ اسی وقت محل میں خوشی کے شادیانے بجے اور وہ مدتوں کے بچھڑے ملے، دوریوں کے بکھیڑے مٹے اور مصیبتوں کے دن کٹے، دکھوں کا زمانہ تمام ہوا اور خوشیوں کا دور عام ہوا۔